अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुल्तान महमूद मुश्किल के वक्त जिस तरह किया करता था उसी तरह दरख्त से उतरा, किबला रू हो के 2 रकात नफल अदा किए। उसके साथ जो सलार और दीगर अफराद थे उन्होंने भी नफल अदा किए और सुल्तान वापस अपने कैंप में आ गया। महाराजा गंडा की फौज की नफरी 50,000 प्यादा, 36,000 घुड़सवार और 640 जंगी हाथी थे। उसे सबसे बड़ा फायदा ये हासिल था कि वो अपने मुल्क में था और उसकी रियासत एक दिन की मुसाफत पर थी। इस मुल्क का बच्चा बच्चा उसके साथ था। सुल्तान महमूद को अपने अल्लाह ताला पर भरोसा था। सुल्तान ने अपने कैंप में जाकर तमाम कमानदारों और उनसे भी कम ओहदेदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि तुमने किसी भी मैदान में मुझे मायूस नहीं किया। तुमने इंतहाई मुश्किल हालात में भी दुश्मन को शिकस्त दी है। तुमने दुगनी ताकत के दुश्मन से भी हथियार डलवाए हैं, मगर आज हमारे सामने पहाड़ आन खड़े हुए हैं। मैं ऐसा हुक्म नहीं दे सकता कि एक आदमी 12 आदमियों से लड़े और इंसान हाथियों से टकरा जाएं। मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्या मकसद लेकर आए हो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम डर गए तो हम भाग कर कहीं भी नहीं जा सकेंगे। हम में से बाज मारे जाएंगे और बाज हिंदुओं के कैदी होंगे। हिंदू गजनी के कैदियों से अपनी हर एक शिकस्त का इंतकाम लेगा, अपने बुतों की तौहीन का इंतकाम लेगा और सबसे बड़ा नुकसान इस्लाम को पहुंचेगा। हिंदू महाराजे गजनी पर चढ़ दौड़ेंगे। तुम ना हुए तो उन्हें रोकने वाला कोई ना होगा। हमारा मुल्क उनका मुल्क होगा, हमारी बेटियां उनकी होंगी और हिंदू सल्तनत गजनी को जो इस्लाम का मरकज है बुत खाना बना देंगे। आगे यहूदी और नसरानी हैं जो पहले ही हमारे मुसलमान उमरा और हुक्मरानों को दरपर्दा मदद देकर हमारी जड़ें खोखली कर रहे हैं। अगर हिंदू हमारे मुल्क में पहुंच गए तो तमाम कुफार मुतहिद होकर खाना काबा तक पहुंच जाएंगे। फिर हम सब अल्लाह ताला के हुजूर रूह सिया पेश होंगे। आज तुम्हें अल्लाह ताला के हुक्म से लड़ना है, अल्लाह ताला का नाम जबान पर लेकर लड़ना है। इसके बाद सुल्तान महमूद ने दस्तों की तकसीम बताई और उन्हें बताया कि कौन सा दस्ता कहाँ होगा और उसे क्या करना है। उसे फन हरबो ज़रब और जंगी चालों का कमाल दिखाना था, वरना वो इतने ताकतवर दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकता था। दाएं तरफ दरियाई जमुना और बाएं तरफ दरियाई गंगा था। दोनों दरियाओं के दरमियान कहीं फासला 20 मील था, कहीं 40 मील था। सुल्तान महमूद इस कोशिश में था कि गंडा की फौज को 2 हिस्सों में काट दे और उन्हें दरियाओं तक ले जाए, लेकिन यह मुमकिन नजर नहीं आता था। उसने बहरहाल दस्तों को तकसीम करके ज़रूरी हिदायत दे दी और उन्हें कहा कि वो सिपाहियों तक उसका पैगाम पहुंचा दें। नाजरीन, अम्बरीन ने दोशीन का खैमा देख लिया था। उसे पुख्ता यकीन हो गया था कि दोशीन सिर्फ अपने खामंद को धोखा नहीं दे रही बल्कि सुल्तान महमूद के लिए धोखा बनकर रही है। अम्बरीन को उसी रोज़ उसके खामंद ने बताया था कि सुल्तान महमूद ने कमानदारों से क्या कहा है और यह भी कि दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसने अम्बरीन से कहा था कि वो दुआ करे। यह कहकर वो चला गया था। अम्बरीन ने अपने खामंद उमर यज़दानी को नहीं बताया था कि यहाँ एक एले खानी लड़की है जो एक सल्जोकी कमानदार की बीवी बनकर रही है। वो दोशीन को अच्छी तरह जानती थी, उसके ख्यालात से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। वो मान ही नहीं सकती थी कि दोशीन और उसका सल्जोकी खामंद गजनी के वफादार हो सकते हैं। दोशीन को खुदा ने जितना हुस्न दिया था उसने उतनी ही शैतानियत अपनी फितरत में भर ली थी। चुनाचे अम्बरीन उसे छुप छुप कर देखती रहती थी। उसने अपने मुलाजम से भी कह दिया था कि वो इस लड़की पर नजर रखे। रात का वक्त था, अम्बरीन खेमे में अकेली थी। मुलाजिम अंदर आया और उसे बताया कि दोशीन को उसने जाते देखा है और उसी तरफ उसने 2 गाड़ी बानू को भी जाते देखा है। अम्बरीन खेमे से निकल गई और उस तरफ चल पड़ी जिधर मुलाजिम ने बताया था कि दोशीन गई है। अम्बरीन छुप छुप कर और जरा रास्ता बदल कर जा रही थी। उसे बड़ी अच्छी ओट मिल गई। उससे जरा परे 4 आदमी खड़े थे और उनके साथ ना सिर्फ दोशीन थी बल्कि एक और औरत भी थी। अम्बरीन पाँव के बल सिरकती और आगे चली गई और उसे बातें सुनाई देने लगीं। उनकी बातों से मालूम होता था कि वो जो कुछ करना चाहते हैं उसकी बात हो चुकी है। अम्बरीन को आखिरी बात सुनाई दी। कश्ती किनारे पर बंधी है। एक आदमी कह रहा था, आवाज़ निकाले बगैर कश्ती तक पहुंचना और कश्ती में सवार होकर रस्सा खोल देना। पानी का बहाव उधर को ही है। चप्पू दूर जाकर मारना। संतरी उधर भी चले जाया करते हैं। फासला ज्यादा नहीं, 2 साथ में पहुंच जाओगे। फिर सुन लो, महाराजा से कहना कि सवार दस्ता हमारे बाएं पहलू पर ले। तुमने रास्ता देख लिया है, वो उसे समझा देना। मैं उधर ही हूँगा। महाराजा से कहना कि वहाँ हमारी तरफ से कोई मुकाबला नहीं होगा। तुम्हें कल अब तक रास्ता मिल जाएगा।
اگر ہمیں موقع مل گیا تو سلطان ہمارے تیر سے مر چکا ہوگا۔ مہاراجا کو ہمارے پہلو تک کا راستہ اچھی طرح سمجھا دینا اور اسے بتانا کہ ہماری فوج اس کی فوج پر حملہ کر کے پیچھے ہٹے گی۔ تم لوگ اسے پسپائی نہ سمجھ لینا اور پیچھے نہ آ جانا، ورنہ دائیں بائیں سے مارے جاؤ گے۔ ہمارا حملہ آور دستہ پیچھے ہٹے تو تم بھی پیچھے چلے جانا، کہیں ہمارے سلطان کے پھندے میں نہ آ جانا۔ جاؤ، نکل جاؤ، تمہارا انعام تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہے۔ دو آدمی دریا کی طرف چلے گئے اور باقی دو شین اور دوسری عورت کو ساتھ لے کر کسی اور طرف چلے گئے۔ امبرین اوٹ سے اٹھی اور تیز قدم اپنے خیمے تک آئی، کمان اور ترکش اٹھایا اور خنجر کمر میں اڑسا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ برچی اور تلوار لے کر اس کے ساتھ چلے۔ امبرین نا تجربہ کار تھی، اس پر جذبات کا غلبہ تھا۔ وہ یہ تو سمجھ گئی تھی کہ سلطان محمود تاریخ کے بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو رہا ہے، لیکن اسے صحیح طریقے سے کارروائی کرنے کی سوچ بوجھ نہیں تھی۔ سلطان محمود سے اس کی عقیدت مندی کا یہ علم تھا کہ اس پر دیوانگی طاری ہو گئی اور ملازم کو ساتھ لے کر دریا کی طرف دوڑ پڑی۔ دریا دور نہیں تھا، وہ دیکھ نہ سکی کہ اس کے تعاقب میں کوئی آ رہا ہے۔ وہ کنارے سے کشتی ہٹنے سے پہلے دریا تک پہنچنے کی کوشش میں تھی اور وہ پہنچ گئی۔ چاندنی شفاف تھی، کشتی کنارے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ اور آگے چلی گئی اور ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر اس نے تیر چلایا، فوراً بعد دوسرا چلایا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے پیچھے شور سا سنائی دیا۔ وہ اٹھی اور پیچھے دیکھا، اس کے ملازم پر دو آدمیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی امبرین کی طرف دوڑتا تو ملازم اسے برچی سے روکتا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ملازم لڑ تو رہا تھا، لیکن اس کا مقابلہ دو فوجیوں کے ساتھ تھا۔ ملازم زخمی ہو گیا۔ ان دونوں آدمیوں نے امبرین اور اس کے ملازم کو دریا کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ انہیں وہیں ختم کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا مرکہ تھا۔ ایک آدمی نے امبرین پر حملہ کیا، وہ تلوار کا وار بچا گئی۔ اس آدمی نے دوسرا وار کیا، امبرین نے یہ وار بھی خطا کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چلانا شروع کر دیا کہ دریا کی طرف آؤ۔ اب اس پر حملہ کرنے والا بھی پھر کر اس پر آیا، لیکن امبرین پیچھے کو الٹے پاؤں دوڑی اور اس نے کمان میں تیر ڈال لیا۔ اس آدمی کو وہ زندہ پکڑوانا چاہتی تھی۔ کمان سے تیر نکالنے لڑکی، اس کے حملہ آور نے کہا، ہم تجھے زندہ چھوڑ دیں گے۔ امبرین تیر انداز تھی، اس نے کمان اوپر کر کے کھینچی تو وہ آدمی بکھلا کر دوڑ پڑا۔ امبرین نے تیر چھوڑ دیا جو اس آدمی کی ران کے پار ہو گیا۔ فاصلہ بہت تھوڑا تھا۔ دوسرا آدمی زخمی ملازم کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امبرین نے اس کی بھی ٹانگوں کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر اس کی ٹانگ میں اتر گیا۔ وہ دونوں دوڑے لیکن ٹانگوں میں تیر اترے ہوئے تھے، وہ دور نہ جا سکے۔ امبرین کے مسلسل شور پر گشت کے سنتری دوڑے آئے۔ امبرین نے انہیں کہا کہ دریا میں ایک کشتی جا رہی ہے، اسے پکڑو، ہندو کے جاسوس جا رہے ہیں۔ سنتریوں نے بڑی ہی بلند آواز سے کسی کو پکارا۔ ذرا سی دیر میں 4-5 فوجی آ گئے۔ امبرین نے انہیں بتایا کہ کشتی میں دو آدمی اس کے تیروں سے زخمی ہیں۔ دو سنتری کنارے کنارے دوڑے، کشتی کنارے کے ساتھ ساتھ ہی جا رہی تھی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے، وہ کشتی کو دور لے جانے کے قابل نہیں تھے۔ سنتری دریا میں اتر گئے اور کشتی کو کنارے پر لے آئے۔ کشتی میں دونوں آدمی زندہ تھے۔ باہر جو دو آدمی امبرین کے تیروں سے زخمی ہوئے تھے انہیں بھی پکڑ لیا گیا۔ سنتری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ دونوں ان کی اپنی فوج کے کماندار تھے۔ سب کو اسی وقت سالار محمد الطئی کے پاس لے گئے۔ کشتی میں جو جا رہے تھے وہ ہندو تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے سلجوکیوں کے ساتھ آئے تھے۔ سالار محمد الطئی ان سب کو سلطان محمود کے پاس لے گیا۔ ہندو ابھی زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ دونوں کمانداروں رجب بھائی جان اور فرید سمرقندی کی ٹانگوں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ سلطان محمود نے کہا کہ جب تک یہ سچ نہ بولیں ان کے جسموں سے تیر نہ نکالے جائیں۔ سب سے پہلے ہندو بولے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ ہندو ہیں اور سلجوقی کماندار انہیں مسلمانوں کے بحروب میں ساتھ لائے تھے اور اب وہ مہاراجا گنڈا کے پاس جا رہے تھے۔ انہوں نے ساری بات بتا دی۔ دونوں سلجوقی کمانداروں نے بھی جرم کا اعتراف کر لیا۔ جب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اسرائیل سلجوقی کے منصوبے پر عمل کیا ہے تو سلطان محمود کے چہرے پر قہر اتر آیا۔ اگر ہم خریا سے واپس چلے گئے تو سب سے پہلے اسرائیل سلجوقی اور اس کے دستے راز سلبتگین کو ٹھکانے لگاؤں گا، سلطان محمود نے کہا۔ سلطان نے دوشین اور اس کی ساتھی لڑکی کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور ان تمام سلجوکیوں سے ہتھیار لے کر انہیں نہتہ کر دیا جو اس کی فوج میں تھے۔ ان سب کو الگ کر کے ان پر پیرا کھڑا کر دیا گیا۔ ناظرین، اب سلطان کسی سلجوکی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سلطان محمود مہاراجا گنڈا کی جنگی طاقت دیکھ کر پہلے ہی پریشان تھا اور سوچ سوچ کر اس کا سر چکرانے لگا تھا۔
اب اس پر اس سازش کا انکشاف ہوا تو وہ بہت ہی بے چین ہو گیا۔ وہ قبلہ رو ہو کر نفل پڑھنے لگا اور خدا کے حضور بہت گڑ گڑایا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے قرآن پاک سے بہت پیار تھا۔ اس رات وہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر گڑ گڑاتا رہا تھا۔ اسے اچانک ایک روشنی نظر آئی۔ اس کا دماغ روشن ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ گنڈا کی رگوں پر حملہ کیا جائے۔ اس نے اپنے ایک نائب سالار کو ایلچی کی حیثیت سے مہاراجہ گنڈا کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا: آپ کی نجات اور سلامتی اسی میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ آپ کی فوج اور آپ کی راجدھانی پر کیسی بھیانک تباہی آئے گی۔ آپ کا جواب نفی میں آیا تو میں آپ پر حملہ کر دوں گا اور ادھر آپ کی راجدھانی محاصرے میں آ جائے گی۔ میں کافی فوج بھیج چکا ہوں۔ امید ہے آپ میرے ہاتھوں اپنی فوج کا قتل عام نہیں ہونے دیں گے اور کلنجر اور اس کے مندروں کو جلے ہوئے کھنڈر بننے سے بچا لیں گے۔ مہاراجہ گنڈا نے سلطان کے ایلچی کو عزت سے رخصت کیا لیکن اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے غزنی کی فوج کی خیمہ گاہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور اس نے ہراول دستے روانہ کیے۔ سلطان محمود کے دیکھ بھال کے آدمیوں نے فوراً سلطان کو اطلاع دی۔ سلطان نے سالار محمد التئی سے کہا کہ وہ ہندو کے ہراول پر ایسا حملہ کرے کہ ان کی ساری فوج پر دہشت طاری ہو جائے۔ سالار محمد التئی نے میدان جنگ میں عمر گزاری تھی۔ قبل از وقت اطلاع ملنے سے اس نے اپنے 2 سوار دستے سامنے کی بجائے دائیں بائیں تقسیم کر دیے اور کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ جب مہاراجہ گنڈا کا ہراول آگے آیا تو دونوں طرف سے گھڑ سواروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ سالار محمد التئی نے بڑا ہی شدید حملہ کرایا۔ گنڈا کے ہراول کا حال بہت برا کر دیا گیا۔ جو ہندو واپس زندہ پہنچ گئے انہوں نے ساری فوج میں دہشت پھیلا دی۔ اس روز اور کوئی لڑائی نہ ہوئی۔ رات کو سلطان محمود پھر خدا کے حضور رکوع و سجود کرنے لگا۔ اسے توقع تھی کہ مہاراجہ گنڈا رات کو حملہ کر دے گا مگر کچھ بھی نہ ہوا اور صبح ہو گئی۔ سلطان نماز سے فارغ ہوا تو سالار محمد التئی نے اس کے خیمے میں آ کر یہ عجیب خبر سنائی کہ مہاراجہ گنڈا کی فوج ابتری کی حالت میں رات کو جانے کہاں چلی گئی ہے۔ سالار کو دیکھ بھال کرنے والوں نے بتایا تھا یہ دھوکہ ہے۔ سلطان محمود نے کہا اتنا طاقتور دشمن بغیر لڑے بھاگ تو نہیں سکتا۔ مہاراجہ گنڈا نے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے۔ اسے توقع ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو وہ میری فوج کو پھانس لے گا۔ یہ دھوکہ نہیں تھا۔ محمد قاسم فرشتہ اور دوسرے تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ رات کو مہاراجہ گنڈا کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور وہ محسوس کرنے لگا کہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سلطان محمود کی دعاؤں کا کرشمہ تھا۔ سلطان محمود نے کچھ دستے ساتھ لیے اور مہاراجہ گنڈا کی خیمہ گاہ تک گیا۔ وہاں خیمے لگے ہوئے تھے اور فوج جا چکی تھی۔ سلطان اسے گھات سمجھتا رہا لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ سلطان محمود کو اطلاع ملی کہ مہاراجہ گنڈا کی فوج کلنجر کو جا رہی ہے۔ سلطان محمود نے تعاقب کا حکم دے دیا۔ یہ ایک دلیرانہ حکم تھا لیکن سلطان نے ہراول کو بہت آگے بھیج دیا تھا تاکہ یہ گھات ہو تو پتہ چل جائے مگر کہیں بھی گھات نہیں تھی۔ سلطان محمود دشمن کی فوج تک پہنچ گیا۔ سالار محمد التئی نے دیکھا کہ سلطان بہت آگے چلا گیا ہے تو وہ 3-4 سوار دستے اپنی کمان میں لے کر سلطان کے پیچھے چلا گیا۔ کسی بھی مورخ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ مہاراجہ گنڈا کو کیا ہو گیا تھا اور وہ لڑائی سے کیوں منہ موڑ گیا تھا۔ سلطان محمود کے تعاقب سے وہ بھاگ اٹھا یہاں تک کہ اس کی فوج ساز و سامان پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ وی سمیتھو رتبی نے لکھا ہے مہاراجہ گنڈا پر غزنی کی فوج کا اتنا زیادہ خوف نہیں تھا۔ اس پر کوئی پراسرار سا خوف طاری ہو گیا تھا جیسے اس پر کسی غیبی قوت کا یا اسیب کا اثر ہو گیا ہو۔ بعض تحریروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس پر ہذیانی کفیت طاری ہو گئی تھی اور اس نے ایسی باتیں کی تھیں کہ اس کے افسر بھاگ اٹھے۔ ناظرین، مورخوں کے مطابق جب سلطان محمود واپس آیا تو مہاراجہ گنڈا کے 640 ہاتھیوں میں سے 580 ہاتھی سلطان کے پاس تھے۔ خود سلطان محمود پر کچھ ایسی کفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس نے ہندوستان میں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور غزنی کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس کی واپسی کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اسے غزنی سے اطلاع ملی تھی کہ سلجوقی بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں اور ہر لمحہ خطرہ ہے کہ وہ غزنی پر حملہ کر دیں گے۔ سلطان محمود غزنوی مہاراجہ گنڈا کو شکست دے کر جب غزنی پہنچا تو اس کے ساتھ کم و بیش 600 ہاتھی اور 150 گھوڑے تھے۔ مہاراجوں کی فوج کے قیدیوں کی تعداد 7,000 سے 10,000 تک تھی۔ غزنی کے لوگ اپنے فاتح سلطان کے استقبال کے لیے شہر سے دور نکل گئے تھے۔ ان کے نعروں سے آسمان پھٹا جاتا تھا۔ تھکے ماندے سپاہیوں کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ جب قیدی لوگوں کے سامنے گزرے تو لوگوں نے فتح و نصرت کا وہ ویلا بپا کیا کہ فضا لرزنے لگی۔ لوگ ان ہندو قیدیوں پر تانوں کے تیر برسانے لگے۔ بعض ان کے قریب جا کر کہتے تھے
کہ غزنی میں تمہیں سچا خدا ملے گا، اس کے آگے سجدے کرنا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مگر ہندو فارسی نہیں سمجھتے تھے، وہ خالی خالی نگاہوں سے تماشائیوں کو دیکھتے تھے۔ بعض کے ہونٹوں پر ہاری ہوئی مسکراہٹ اور بعض کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان تماشائیوں میں 4 آدمی الگ تھلگ کھڑے اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے سلطان محمود کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کوئی نعرہ نہیں لگا رہے تھے، ان کے چہروں پر سنجیدگی طاری تھی۔ ان کے سامنے سے سلطان محمود گزر گیا تو وہ فوج کو گہری نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب کہ چونکہ مہاراجے مقابلے سے منہ موڑ گئے تھے، اس لیے سلطان محمود کی فوج کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے جتنی فوج ہندوستان گئی تھی اس سے زیادہ واپس آئی ہو۔ حالانکہ سلطان محمود کچھ دستے کنوج کے گرد و نواح میں اور لاہور کے قریب بھی چھوڑ آیا تھا۔ یہ علاقے اس کے بانجھ گزار تھے۔ سلطان بغیر لڑے واپس آ گیا ہے، بہت لوٹ مار کر لایا ہے۔ لڑا نہ ہوتا تو یہ جنگی قیدی کہاں سے لے آتا؟ اتنے زیادہ ہاتھی اور گھوڑے کہاں سے آتے؟ لوگوں کے اتنے زیادہ ہجوم میں سے اگر میں سلطان پر تیر چلا دوں اور کمان پھینک کر ہجوم میں غائب ہو جاؤں تو میں پکڑا نہیں جاؤں گا اور سلطان کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ اکیلے سلطان کو قتل کر دینے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کی سلطنت ہمارے قبضے میں نہیں آ جائے گی۔ اس کے بیٹے جوان ہیں جو جنگی چالوں میں باپ کی طرح دانش مند ہیں۔ قتل کی باتیں چھوڑو، ہمیں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ سلطان محمود کی فوج کو دیکھ کر آؤ، کتنی تعداد واپس آ رہی ہے اور اس کی حالت کیا ہے۔ اسرائیل سلجوقی دھوکے میں شکست کھا گیا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو، غزنی کی جنگی طاقت ہم سے زیادہ ہے۔ ایک سلجوقی غزنی کے 5 فوجیوں پر بھاری ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اکیلے سلطان محمود کو قتل کر دیا جائے تو اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور غزنی والوں کی حالت اس فقیر جیسی ہو جائے گی۔ اس آدمی نے ایک فقیر کی طرف اشارہ کر کے ہنستے ہوئے کہا، اور اس نے فقیر سے کہا، او بھکاری، اپنے سلطان سے کہے کہ جو دولت ہندوستان سے لوٹ کے لایا ہے اس میں سے کچھ تجھے دے دے۔ فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہنے، داڑھی اور سر پر گرد ڈالے اور ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں کشکول اٹھے ان چاروں کے پاس کھڑا تھا۔ میں غزنی نہیں سلجوقی ہوں، بھکاری فقیر نے کہا۔ غزنی والے سلجوقی فقیروں کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ اگر تمہاری رگوں میں سلجوقی خون ہوتا تو دریا میں ڈوب کر مر جاتے، بھیک نہ مانگتے۔ ایک نے اسے کہا، فوراً یہاں سے نکلو اور وہاں پہنچو جہاں اسرائیل سلجوقی کی بادشاہی ہے۔ وہاں کوئی بھکاری نہیں، سب بادشاہ ہیں۔ میں جانتا تھا آپ چاروں سلجوقی ہیں، فقیر نے کہا، اس لیے آپ کے پاس آن کھڑا ہوا تھا، لیکن ہم تمہیں بھیک نہیں دیں گے۔ ایک سلجوقی نے کہا، ہم تمہاری یہ عادت پکی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔